बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सद्दाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आप मुझे वन पेपर एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस्लामियात को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में खुलफाए राशिदीन के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि मुसलमानों के चौथे खलीफा बनते हैं। उनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उन्होंने तकरीबन 35-36 हिजरी में उन्होंने अपनी जो सल्तनत थी वो कायम की और 40 हिजरी में आपको शहीद कर दिया जाता है। अब्दुर्रहमान बिन मलजम नामी शख्स आपको शहीद कर देता है। कूफा जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना कैपिटल बनाते हैं, उसको कूफा को मदीना से शिफ्ट हो जाता है। कूफा आप उसको क्या बनाते हैं, अपना कैपिटल बनाते हैं, दारुल खलाफा बनाते हैं। आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में उनका इंतकाल हो जाता है। फिर उसके बाद मुसलमानों को सियासी लीडर की ज़रूरत होती है और ऑफ कोर्स ज़रूरत होगी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यार गार को सबसे पहला खलीफा चुना जाता है 632 AD में। फिर इस तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इस तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और चौथे जो खलीफा बनते हैं वो हमारे पास हैं जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा, जो है उनको चौथा खलीफा चुना जाता है। और 661 हिजरी में 661 AD में और 40 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या हो जाते हैं, उनकी शहादत हो जाती है और खुलफाए राशिदीन जो है उसका टन्योर का जो है वो इख्तिताम हो जाता है। इसके बाद पांचवें जो खलीफा बनते हैं, वैसे उनको हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज साहब जो हैं वो उनको माना जाता है, लेकिन आपसे चार के बारे में ही सवाल पूछा जाएगा, तो उनको हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। जो PPSC सवालात आपसे पूछेगा खुलफाए राशिदीन के हवाले से, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उनको डिस्कस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो खुलफाए राशिदीन से आगे जो नेक्स्ट टन्योर हमारे पास आता है वो बनु उमैया का आता है। वो कौन है जी? बनु उमैया के बारे में आप लिखे जी, बनु उमैया के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और बनु उमैया में हम जो वाक़या करबला है, इसको सर फहरिस्त आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप जरा पस मंजर समझ लीजिए बनु उमैया का, कि बनु उमैया जो डायनेस्टी है उसकी बुनियाद कैसे रखी जाती है, उसकी बुनियाद रखने वाला कौन शख्स है, तो ये सारी जो मालूमात हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बनु उमैया का जो आगाज होता है वो 661 AD में होता है। कब होता है जी? 661 AD में होता है। और ये टोटल कब कहां तक रहती है? ये तकरीबन 750 AD तक जो है वो बनु उमैया जो डायनेस्टी है ये चली रहती, क्योंकि 661 AD में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा का जो है वो इंतकाल होता है, आप शहीद हो जाते हैं। अब्दुर्रहमान बिन मलजम नामी जो शख्स है वो 40 हिजरी में 661 AD में हजरत अली को क्या कर देते हैं, शहीद कर देता है। फिर उसके बाद जनाब जो है वो बनु उमैया जो डायनेस्टी है उसका बाकायदा तौर पे आगाज हो जाता है। तो बनु उमैया जो डायनेस्टी है इसकी बुनियाद रखने वाला कौन सा शख्स है? देखिए, मैंने एक साइड पे आपको बताया सिलसिला नसब में हजरत बात करें तो अब्दुल मनाफ साहब की। अब्दुल मनाफ साहब के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। एक का नाम हमने अब्दुल शमस देखा, फिर हमने आशिम साहब देखा, फिर मुतलिब साहब, फिर इस तरह से नौफल साहब। तो हाँ, अब्दुल शमस साहब जो हैं उनमें से आपको पता है उमैया होता है और हरब होता है। उमैया में से हजरत उस्मान गनी है और हरब में से आपको पता है कि जो नेक्स्ट चले जाए तो अबू सुफियान, और अबू सुफियान से अमीर माविया, और अमीर माविया से आगे यजीद। तो इस तरह से ये जो लड़ी चलती है ये सारी की सारी बनु उमैया की लड़ी चलती है। बनु उमैया की जो सल्तनत है वो यहीं से उसकी जो है वो बुनियाद रखी जाती है। तो बनु उमैया जो डायनेस्टी है वो 661 AD में उसका आगाज किया जाता है और 750 AD तक बनु उमैया डायनेस्टी जो है वो चलती है। और बनु उमैया की जो बुनियाद रखने वाला शख्स है वो कौन सा है जी? अमीर माविया, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो साहब जो है वो बनु उमैया जो डायनेस्टी है इसकी जो है वो बुनियाद रखते हैं, वो इसका आगाज करते हैं। देखिए, होता कुछ इस तरह से है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है कि वो चौथे मुसलमानों के खलीफा बनते हैं। और चौथे जब खलीफा बनते हैं तो उनके बाद जो खलीफा बनते हैं या कुछ अरसे के लिए हुकूमत कायम रखते हैं हजरत अली के बाद, वो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो 670 AD में उनको जहर दे के क्या कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। लेकिन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में देखा जाए तो जंग सफैन जो है वो अमीर माविया के दरमियान और हजरत अली के दरमियान होती है।
جنگ صفین جو ہوتی ہے، صفین کا مطلب میدان ہوتا ہے، تو جنگ صفین حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں ہوتی ہے. اور حضرت علی، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنا جو کیپٹل ہوتے ہیں، وہ دارالخلافہ ہوتے ہیں، وہ کہاں پہ شفٹ کر لیتے ہیں؟ وہ اپنا جو دارالخلافہ ہے اس کو کوفہ میں شفٹ کر لیتے ہیں. تو جب کوفہ میں شفٹ کرتے ہیں تو کوفہ کے لوگ آف کورس ان کے ساتھ ہی تھے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کوفہ کے لوگوں کے حوالے سے کہ یہ جو کوفہ کے لوگ تھے نا، ان کے جو دل تھے وہ اہل بیت کے ساتھ تھے، لیکن جو ان کی تلواریں تھی جو چلتی تھی وہ کن کے لیے؟ بنو امیہ ڈائنسٹی کے لیے چلتی تھی. یعنی اس طرح سے کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ یہ جو کوفہ کے لوگ تھے یہ غدار تھے، یہ غدار قسم کے لوگ تھے، غداری کیا کرتے تھے. آن دی اسپوٹ ٹائم پہ آ کے مسلمانوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے تھے، اور کوفیوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ امیہ کی جو ڈائنسٹی ہے ان کے ظالم جابر جو حکمران ان کے ساتھ یہ مل جایا کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں بھی معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے میں ایک چیز یہ بھی کہا جاتی ہے کہ امیر معاویہ اگر سلطنت قائم کرتا ہے تو اس کا جو بیٹا یزید ہے نا، اس کو وہ جو سلطنت ہے وہ اس کے بعد قائم نہیں کر سکتا. لیکن الٹیمیٹلی اس کے برعکس ہوتا ہے. برعکس کس طرح سے ہوتا ہے کہ امیر معاویہ صاحب اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. سمجھ گیا بات کو؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر یزید جو ہے وہ آگے معاملات لے کے چلتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یزید کے دور میں ہی جو ہے وہ واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے، جو کہ اسلامک ہسٹری کا بہت بڑا ایونٹ ہے اور تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، جو کہ بہت بڑا سانحہ جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہوا تھا. تو بنو امیہ کی جو بنیاد رکھتے ہیں وہ کون رکھتے ہیں؟ امیر معاویہ صاحب رکھتے ہیں. کب رکھتے ہیں؟ 661 اے ڈی میں. 661 اے ڈی میں چلتی اور 750 تک چلتی. ذرا میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں. امیر معاویہ کے بعد کون آتا ہے جی؟ یزید آتا ہے. امیر معاویہ کے بعد کون آتا ہے؟ یزید آتا ہے. اور یزید کے بعد کون آتا ہے جی؟ معاویہ سیکنڈ آتا ہے. معاویہ سیکنڈ آتا ہے. اور معاویہ سیکنڈ کے بعد مروان آتا ہے. کون آتا ہے جی؟ مروان آتا ہے. اور مروان کے بعد اگر کہا جائے تو مروان کے دو آگے سمجھ لے کے پتر تھے، بیٹے تھے. ایک کا نام کیا تھا؟ عبد العزیز تھا. ایک کا نام کیا تھا جی؟ عبد العزیز تھا. اور دوسرے کا نام کیا تھا جی؟ عبد الملک جو ہے وہ دوسرے کا نام تھا. عبد الملک جو دوسرے کا نام تھا. پھر اس طرح سے عبد الملک صاحب کے جو آگے بیٹے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں جی؟ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، اس طرح سے یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک. تو اس طرح سے ان کی لڑی چلتی ہے. اور عبد العزیز صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ عمر بن عبد العزیز صاحب ہے. کون ہے جی؟ عمر بن عبد العزیز صاحب. اور یہی مسلمانوں کے پانچویں جو ہے وہ خلیفہ چنے جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ پانچویں خلیفہ، اور ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کو فرسٹ مجدد بھی کہا جاتا ہے. تو امیر معاویہ سب سے پہلے بنو امیہ کی بنیاد رکھتے ہیں. سوال آپ سے پوچھا جائے گا. اس کے بعد یزید آتا ہے. یزید کے بعد معاویہ سیکنڈ آتا ہے. معاویہ سیکنڈ کے بعد مروان. مروان کے بعد اس کا پتر جو ہے وہ بیٹا عبد الملک آتا ہے. عبد الملک کا بیٹا پھر ولید آتا ہے. ولید کے بعد سلیمان آتا ہے. پھر اس کے بعد سلیمان کے بعد جناب عبد العزیز کا جو بیٹا عمر بن عبد العزیز صاحب ہے، مسلمانوں کے پانچویں خلیفہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یزید آتا ہے اور اس کے بعد ہشام آتا ہے. اور یہ جو ولید صاحب ہے نا، یہ ولید صاحب انہی کے دور میں ہی جو محمد بن قاسم صاحب ہیں وہ ہندوستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. بنو امیہ ڈائنسٹی کے دور میں ہی وہ کیا کرتے ہیں؟ ہندوستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے اوپر جب اٹیک کرتے ہیں تو انڈو پاک ہسٹری کا آغاز ہو جاتا ہے. یعنی کہ انڈو پاک ہسٹری ہماری کب سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ وہ 712 اے ڈی سے ہوتی ہے، کیونکہ 712 اے ڈی میں جو محمد بن قاسم صاحب ہیں وہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہندوستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہیں سے ہماری انڈو پاک ہسٹری کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ہم انشاءاللہ ان کمنگ لیکچرز میں انڈو پاک ہسٹری کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اس طرح سے جناب انڈو پاک ہسٹری میں ہمارے پاس آگے چل کے سارے جو ہے وہ غوری ڈائنسٹی بھی آتی ہے، محمود غزنوی بھی آتا ہے، دلی سلطنت بھی آتی ہے، مغل ایمپرر بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آتی ہے، پھر اس کے بعد پاکستان معاذ وجود میں آتا ہے، پاکستان ہسٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ان کو ہم انکمنگ لیکچرز میں لے کے چلیں گے. تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں کہ بنو امیہ کی جو ڈائنسٹی ہے وہ اس طرح سے کچھ چلتی ہے. تو بنو امیہ کا جو فرسٹ رولر ہے وہ کہا جاتا ہے وہ کون ہے جی؟ ہمارے پاس امیر معاویہ. اور جو لاسٹ ہے جو آخری ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے؟ وہ مروان سیکنڈ ہے. یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا. بنو جو امیہ ڈائنسٹی ہے اور اس کا جو لاسٹ حکمران ہے، آخری جو حکمران ہے وہ کون ہے جی؟ وہ ہے جی مروان سیکنڈ ہمارے پاس آخری ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے یہ جو امیر معاویہ صاحب ہیں یہ 661 اے ڈی سے لے کے 680 اے ڈی تک جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب جو ہے وہ 680 اے ڈی سے لے کے 683 اے ڈی تک جناب یزید کا ٹینیور رہتا ہے. یعنی کہ یہ صرف 3 سالوں کے لیے آتا ہے اور پوری زندگی کے لیے اور قیامت تک اپنے اوپر جو ہے وہ
लानत का जो ताज है वो रख के इस दुनिया से चला जाता है। इसके ऊपर लाखों बेशुमार लानते यजीद के ऊपर। ठीक है जी, तो यजीद जो है वो वाक़या करबला का मरकज़ या मरकज़ी इसको कहा जाता है कि ये किरदार है, इसने बहुत बड़ा रोल अपना जो है वो इसमें दिया वाक़या करबला में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये 680 से 683 AD तक चलता है। फिर उसके बाद जनाब आगे इस तरह से ये जो है वो बनु उमैया डायनेस्टी चलती है। समझ गया बात को? इस तरह से आप अपने ज़हन में रखेंगे ये बनु उमैया है, ठीक है। और ये बनु उमैया कहाँ से आया, हज़रत अमीर माविया कहाँ से आया, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक बात ना अब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अभी वाक़या करबला के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी इवेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि वाक़या करबला का बेसिकली पस मंज़र क्या हो सकता है। यजीद था मुसलमान, नमाजें पढ़ता था, जुमे पढ़ता था, खताब किया करता था, ठीक है, तो खुतबे दिया करता था। तो जनाब ये क्यों वाक़या जो है वो रोनमा होता है, क्या हम इसमें से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी बेसिक रीज़न क्या बन सकती है। अभी आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी बनु उमैया को ही डिस्कस करते हैं। बनु उमैया जनाब जो है वो 661 AD से लेके 750 AD तक चलती है। अब इसका जो है वो इख्तिताम हो जाता है 750 AD में। कैसे होता है, कौन करता है, तो ये हमारे पास जनाब जो बनु अब्बासी डायनेस्टी का आगाज हो जाता है 750 AD में। 750 AD में ये जो बनु उमैया डायनेस्टी है इसको ख़त्म कर दिया जाता है, इसको निस्तो नमूद कर दिया जाता है, इसका जो है वो नाम जो सफ़ास्ती से मिटा दिया जाता है। और जनाब कौन आके बैठ जाते हैं, बनु अब्बासी जो डायनेस्टी उसका आगाज़ हो जाता है 750 AD से वो शुरू होती है और 1258 AD तक जनाब जो है वो बनु अब्बासी डायनेस्टी चलती है। समझ गए बात को? तो इस तरह से बनु अब्बासी डायनेस्टी की जो बुनियाद रखने वाले कौन साहब हैं, अबू अब्बास अल सफ़ा साहब जो है वो बनु अब्बासी डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं। इनके मरवान सेकंड को जो है वो क्या करते हैं जी, वो शिकस्त 2-4 का सामना इनको करना पड़ता है और फिर उसके बाद बनु अब्बासी डायनेस्टी का आगाज हो जाता है। तो बनु अब्बासी डायनेस्टी में सबसे पहला जो हुक्मरान है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, वो कौन है जी, अबू अब्बास अल सफ़ा किस्म का ये एक इंसान था। फिर उसके बाद अबू जाफर मंसूर सेकंड जो है वो हुक्मरान है, अबू जाफर मंसूर साहब जो है वो सेकंड हुक्मरान है बनु अब्बासी डायनेस्टी के, बनु अब्बासी सल्तनत के। ये वही अबू जाफर मंसूर साहब है जिन्होंने बगदाद शहर जो है वो आबाद किया, बगदाद शहर आबाद किया। और फिर यही बगदाद शहर को 1258 में मंगोलों ने, हलाकू खान, चंगेज खान, तैमूर लंगड़ा, बड़े बड़े नाम मंगोलों के, उन्होंने जनाब बगदाद को जो है वो बर्बाद कर दिया, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया बगदाद को। कब? 1258 में ये जो अब्बासी हुकूमत है ये ख़त्म हो जाती है और 750 AD में ये शुरू होती है। मंगोली जो है वो हुकूमत छीन लेते हैं, किनसे? बनु अब्बासी जो है वो ख़त्म कर देते हैं सल्तनत को और मंगोली क्या कर लेते हैं, हुकूमत छीन के इस पे बैठ जाते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये बनु अब्बासी जो डायनेस्टी, उसमें मामून रशीद, हारून रशीद तो आपने नाम सुना होगा, वो भी इसी दौर के जो है वो हुक्मरान थे, बनु अब्बासी डायनेस्टी के हुक्मरान थे। और इनका जो आखिरी बादशाह था वो मोतसम बिल्ला था। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बनु अब्बासी डायनेस्टी का जो आखिरी बादशाह था वो कौन सा था? वो हमारे पास जनाब मोतसम बिल्ला था। ठीक है जी, तो इस तरह से बनु अब्बासी डायनेस्टी जो है वो भी पाया तकमील तक पहुंचती है। तो ये मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, यहीं तक हम इस्लामियात को डिस्कस करेंगे। वाक़या करबला हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज़ में इस्लामियात के हवाले से। फिर उसके बाद हम इस्लामियात को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कुरान पाक के हवाले से जो आपसे सवालात पूछे जाएंगे, इस तरह से अहादीस के हवाले से जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इस तरह से अरकान इस्लाम के हवाले से इस्लाम क्वेश्चन जो आपसे PPSC में पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इन कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टिल राइट नो हम वाक़या करबला तक जो है इस्लामियात का इख्तिताम कर देंगे। ठीक है जी, तो इनकमिंग लेक्चर्स में भी हम आपको इस्लामियात देखने को मिलेगी, लेकिन वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर इस्लामियात के हवाले से जो आपसे सवालात पूछ रहे होंगे उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो फिर इसके बाद ये जो वलीद बिन अब्दुल मलिक साहब हैं, इनके दौर में यहाँ से ही आगे फिर जनाब जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है। इनकमिंग लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम इंडो पाक हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ लेक्चर इस्लामियात के भी डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आपसे सवालात पूछे जाएंगे। मजीद कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, किसके हवाले से? इस्लामियात के हवाले से। तो यही जनाब बनु उमैया डायनेस्टी आप अपने जहन में रखेंगे, इसको आप नोट कर लें, ये आप अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, जब मैं इसको क्या करता हूँ जी, यहाँ पे रिमूव करता हूँ और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक मैप बनाते हैं, उस मैप को हम डिस्कस करते हैं। फिर उसमें हम यहाँ पे वाक़या जो करबला होता है उसको हम डिस्कस करते हैं कि वाक़या करबला बेसिकली
تھا کیا اور ہوتا کس طرح سے ہے. تو یہاں پہ میں ایک میپ ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میپ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے, آپ اس سے پہلے بھی آپ اس سے واقف ہیں. تو یہاں پہ میں ذرا ایک طرح کا نا جو عربین پیننسولا ہے اس کو یہاں پہ میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس عربین پیننسولا ہے جی, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے جی عربین پیننسولا, اور یہاں پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہاں پہ دو کنٹریز بنتی ہیں. ایک ہمارے پاس کون سی ہے جی, یمن ہے, اور دوسری ہمارے پاس کون سی کنٹری ہے, عمان ہے. اور یہاں پہ سارے کا سارا سعودی عرب ہے, اور یہ ہمارے پاس مکہ ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا جی, مدینہ. یہاں پہ ہمارے پاس کیا جی, پرشین گلف ہے. یہاں پہ کیا ہے جی, پرشین گلف ہے. کسی زمانے میں یہاں پہ کیا ہوا کرتا تھا, ملک شام ہوا کرتا تھا. کیا تھا جی, ملک شام ہوا کرتا تھا. اور ملک شام یہاں پہ ہرقل روم جسے کیسرا بولتے ہیں, یہاں پہ ساری جو ہے وہ حکومت انہی کی تھی, ہرقل روم کی. تو یہاں پہ ملک شام ہوا کرتا تھا. یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جی, یہاں پہ ایران, جسے ہم کبھی کسی زمانے میں فارس کہا کرتے تھے, کسرا کہا کرتے تھے, اور آج کے دور میں اس کو ایران بولتے ہیں. یہ ہوا کرتا تھا, آج بھی موجود, اور یہ سارا کے سارا پرشین گلف ہے. تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ ہمارے پاس دو دریا اوپر سے آتے ہیں, یہاں سے ترکی کے علاقے سے ہوتے ہوئے یہاں سے ہوتے یہاں پہ پہنچتے ہیں, اور ایک دریا یہاں پہ پہنچتا ہے. اس سائڈ سے ہوتا یہاں پہ کچھ اس طرح سے دونوں یہاں پہ ملتے, اور پھر یہاں سے آگے پرشین گلف میں جا کے گر جاتے ہیں. تو یہ دو دریا کون سے, ان کے بارے میں آپ نے نام تو سنا ہوگا, کون کون سا دریا. یہ جو دریا ہمارے پاس ہے یہ جی کون سا, دریائے فرات اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی, دریائے فرات بولتے ہیں اس کو. انگلش زبان میں یوفریٹ ریور بولتے ہیں, یوفریٹ ریور بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یوفریٹ ریور ہے. اور یہ ہمارے پاس دریائے دجلہ ہے. یہ ہمارے پاس کون سا جی, دریائے دجلہ ہے, جس کو ہم ٹگرس ریور بولتے ہیں. سوال آپ سے پوچھا جائے گا, ٹگرس ریور از آلسو کالڈ, یا دریائے دجلہ کو ہم کیا بولتے ہیں, ٹگرس ریور بولتے ہیں. دریائے فرات کو کیا بولتے ہیں, یوفریٹ ریور بولتے ہیں. تو یہ دونوں دریا یہاں سے ترکی سے ہوتے اوپر, یہاں پہ ہمارے پاس شام کے علاقے میں یہاں سے یوفریٹ ریور یا فرات ریور, یہاں سے دریائے دجلہ یا ٹگرس ریور ہوتے ہوئے یہاں پہ ملتے ہیں. اور یہاں پہ ملنے کے بعد ایک دریا بناتے ہیں جس کا نام شط العرب ہے. یہاں پہ اس دریا کو کیا بولتے ہیں, شط العرب. اور یہ جو شط العرب ہے یہ پرشین گلف میں جا کے گر جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. اور اسی دریا کے کنارے پہ کچھ شہر آباد ہیں. یہاں پہ ایک شہر آباد جسے ہم کیا بولتے ہیں جی, کربلا بولتے ہیں. یہاں پہ کیا بولتے ہیں جی, اس شہر کو کربلا بولتے ہیں. یہاں پہ ایک شہر ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں جی, کوفہ بولتے ہیں. یہاں پہ ایک شہر آباد ہے جی جسے ہم کیا بولتے ہیں, سمجھ لیں گے, یہاں پہ نجف بولتے ہیں. اور یہاں پہ ایک شہر آباد ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں جی, بصرہ بولتے ہیں. اور اس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس ایک شہر آباد ہے جسے بغداد بولتے ہیں. اور یہاں پہ دمشق ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کربلا کس دریا کے کنارے پہ موجود ہے, کوفہ کس دریا کے کنارے پہ موجود ہے, نجف کس دریا کے کنارے پہ موجود ہے, اس طرح سے بصرہ کہاں پہ ہے, بغداد کس دریا کے کنارے پہ موجود ہے. تو اس طرح سے یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو کوفہ ہے نا, یہ کوفہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کیا بنایا تھا, دارالخلافہ بنایا تھا. یہاں پہ دارالخلافہ حضرت علی نے بنایا تھا. اور یہ جو دمشق آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ جو دمشق ہے یہ بنو امیہ کا کیا تھا جی, یہ دارالخلافہ تھا. بنو امیہ کا یہ دارالخلافہ تھا. اور یہ جو بغداد ہے, یہ بغداد ہمارے پاس کس کا خلیفہ تھا, دارالخلافہ تھا, یہ بنو عباسی ڈائنسٹی کا تھا. یہ آپ یاد رکھیں گے, یہ سوال پوچھے گئے کہ بنو امیہ جو ڈائنسٹی تھی, بنو عباسی ڈائنسٹی تھی, اس کے جو دارالخلافہ تھے وہ کون تھے, ٹھیک ہے. تو بغداد کن کا تھا, یہ جناب بنو عباسی کا دارالخلافہ تھا. اور یہ جو دمشق ہے یہ بنو امیہ کا تھا. اور کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا, ٹھیک ہے جی. کیپٹل تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس ہے جی, آپ اس کو سمجھ چکے ہیں, اس کو میں امید کرتا ہوں. اب ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں جی, اب یہاں پہ ہم واقعہ کربلا کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی, واقعہ کربلا کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ کس طرح سے رونما یہ واقعہ ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے, یہ 61 ہجری میں ہوتا ہے, 680 اے ڈی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے, 680 اے ڈی ہوتی ہے اور 61 ہجری ہوتی ہے, تب یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ رونما ہوتا ہے. اور یہ ہوتا کیوں ہے, ذرا اس کا پس منظر سمجھیے, پھر میں یہ جو چیزیں بنائی ہیں اس کو بارے میں ڈسکس کروں گا. اچھا دیکھیں ذرا, آپ نا تھوڑا سا اپنی سینس سے کام لیں. ہم اس کو ڈسکس کر بھی چکے ہیں. ہندا نامی ایک شخص, ایک عورت کا نام آپ نے سنا ہوگا, جو کہ ابو سفیان کی کیا تھی, بیوی تھی. جب جنگ بدر ہوئی تھی مسلمانوں کی, تو آپ دیکھیں کہ عتبہ, شیبہ, ولید, اس کا باپ, اس کا چچا, اس کا بھائی, تینوں جو شخصیت تھی وہ مسلمانوں نے ان کو واصل جہنم کر دیا تھا. اب ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی, اور ابو سفیان
جو پتر تھا ابو سفیان سے آگے امیر معاویہ، امیر معاویہ سے آگے یزید۔ اب یہ دیکھیں، ذرا غور کریں، ذرا تھوڑا سا سمجھیں اس بات کو کہ یہ جو یزید ہے، یزید کے باپ کا نام امیر معاویہ، یزید کے دادا کا نام ابو سفیان، یزید کی دادی کا نام ہندا، ہندا کا نقصان ہوا غزوہ بدر میں، اس کا بھائی، اس کا چچا، اس کا باپ مسلمانوں نے واصل جہنم کر دیے۔ اور کسی حد تک یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یزید جو ہے وہ واقعہ کربلا کا مین کریکٹر ہے، مین کردار ہے۔ کچھ اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس نے اپنے ذہن میں کوئی بات رکھی ہو کہ ان کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کچھ اس طرح سے کیا ہو، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو یزید ہے، یہ جو حکمران بیٹھا تھا امیر معاویہ کے بعد، تو یزید صاحب جو ہیں، صاحب تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، یہ اس کے اوپر لعنت بے شمار یزید کے اوپر، تو یزید جو ہے اس نے امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اس کے بعد جناب جو ہے وہ حکومت قائم کرتا اور بڑا ظالم جابر قسم کا حکمران ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرتے۔ ہوتا کچھ اس طرح سے، آپ کو پتا ہے کہ 61 ہجری 680 AD کی بات ہے، 670 AD میں تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا جاتا ہے، جنت البقیع میں وہ مدفن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 661 AD میں 40 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، عبد الرحمن بن ملجم نامی جو شخص ہے اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ تو اب اتنی دور کی تو بات نہیں ہے، سمجھ گیا بات کو، کچھ صحابہ کرام ابھی زندہ بھی تھے، تو جس میں سے میں اگر کہوں تو عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام، اس طرح سے کہا جائے تو عبد الرحمن بن ابو بکر، سمجھ گئے بات کو۔ تو اس طرح سے یہ پرسنالٹیز ابھی موجود تھیں، مدینہ میں بھی تھے اور مکہ میں بھی تھے، سمجھ گئے بات کو۔ تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو اپنا یزید ہے یہ اپنی حکومت سنبھال لیتا ہے 680 AD میں، اور یہ شام، ملک شام، دمشق میں اپنا کیا بناتا ہے، یہ اپنا دارالخلافہ بناتا ہے، اور یہ سارے علاقے جس کے انڈر میں ہوتے ہیں، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کوفہ کے لوگ ہیں وہ اس یزید کے ظلم اور جابر نظام کو پسند نہیں کرتے، یہ ظلم اور جابر کیا کرتا تھا مسلمانوں کے اوپر، جو کوفہ کے لوگ تھے ان کے اوپر۔ تو یزید بذات خود قلم تھا، مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، خطبے دیا کرتا تھا، جمعے پڑھتا تھا، عید پڑھتا، سب کچھ مسلمان جو تھا۔ تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ اس نے کوفہ کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا۔ جب اس نے کوفہ کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا تو کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہمیں شریعت کی ضرورت ہے، ہم یزید کے اندر نہیں چل سکتے، یزید ظلم و جبر کرتا ہے۔ تو کوفہ کے لوگوں نے، کوفہ چونکہ حضرت علی کا کیپٹل تھا، حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا، تو کوفہ کے لوگوں نے یہاں سے حضرت علی کو، حضرت علی کے جو بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے شروع کیے کہ جناب آپ کوفہ تشریف لے کے آئیں، ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے لگے ہیں، سو لہٰذا ہمارے اوپر ظلم جبر کیا جاتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ تشریف لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ کچھ جو مدینہ میں صحابہ کرام رہتے تھے، جیسے حضرت ہم کے بات کریں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کھلی بغاوت مکہ میں آ کے کر دی کہ ہمیں یزید کی امت قطعی طور پہ قبول نہیں ہے، ہم یزید کے ہاتھ کے اوپر قطعی طور پہ بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کہا ہم قطعی طور پہ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کریں گے، سمجھ گئے بات کو۔ تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ یہاں سے پھر چلتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، مسلم بن عقیل، سب سے پہلے کس کو، مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے کزن ہوتے ہیں، عقیل کے بیٹے ہوتے ہیں، عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں سگے، سمجھ گیا بات کو۔ تو اس طرح سے مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے کزن ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام مسلم بن عقیل کو کچھ لوگوں کے ساتھ جناب جو ہے وہ یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کوفہ کی طرف سفر کریں، وہاں پہ جائیں، حالات و واقعات کا جائزہ لیں، پھر خط لکھیں، اگر معاملات آپ کو ٹھیک نظر آتے ہیں، واقعی ہی کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان کے امام بنے، ان کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مسلم بن عقیل یہاں سے چلتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں،
وہاں پہ پہنچ کے دیکھتے ہیں تو حالات دیکھتے ہیں تو کوفہ کے لوگ سچ میں مسلمانوں کے جو امام حسین علیہ السلام ہے ان کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. تو کہا جاتا ہے کہ 12,000 سے 15,000 ایک ہی دن میں جو کوفہ کے لوگ ہیں انہوں نے حضرت جناب جو وہ مسلم عقیل صاحب کے ہاتھ کے اوپر کیا کر لی, بیعت کر لی. اس طرح سے لوگ جھوک در جھوک بڑھتے گئے, ہاتھ کے اوپر بیعت ہوتی گئی. مسلم بن عقیل صاحب سمجھ گیا کہ معاملات ٹھیک ہے, یہ لوگ سچ میں یزید کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. اب کیا کیا جائے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا جائے کہ جناب آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئیں. سمجھ گیا بات کو. تو اس طرح سے یہ معاملات آگے جو چلتے ہیں تو مسلم بن عقیل جناب جو ہے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو یزید کا کوفہ میں جو گورنر ہوتا ہے وہ نعمان بن بشیر ہوتا ہے. کون ہوتا ہے جی؟ نعمان بن بشیر کوفہ کا جو گورنر ہوتا ہے. کس کا گورنر ہوتا ہے؟ یہ یزید کی طرف سے ہائر کیا گیا ہوتا ہے, کوفہ کا گورنر ہوتا ہے. یہ مسلم بن عقیل صاحب سے جناب جو ہے وہ معاملات طے کرتے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ مسلم بن عقیل کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ اتنا زیادہ روکتے نہیں ہیں, روک ٹوک نہیں کرتے. لیکن جب یزید تک یہ بات پہنچتی ہے اور یزید کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل یہاں پہ اس مسئلے کے لیے, اس مقصد کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے پیچھے سے بھی قافلہ بلا لینا, لشکر بلا لینا ہے, تو لہٰذا کیا جائے کہ مسلم بن عقیل کو یہیں پہ ختم کیا جائے تاکہ پیچھے سے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ قافلہ یہ جو کوفہ کے لوگ اس کے ساتھ نہ ملے. بیسیکلی کوفہ کے جو لوگ تھے وہ غدار قسم کے لوگ تھے. غدار قسم کے لوگ اس طرح سے تھے کہ ان کے جو دل تھے وہ اہل بیت کی طرف تھے اور ان کی جو تلواریں چلتی تھی وہ امیہ کے لیے چلتی تھی. سمجھ گیا بات کو. لیکن اس طرح سے مسلم بن عقیل جناب جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. کوفہ کے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یزید جب بہت زیادہ پریشر ڈالتا ہے, کس کی وجہ سے پریشر ڈالتا ہے یزید جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کو جناب جو ہے وہ اس کوفہ کا گورنر ہائر کر دیتا ہے. نعمان بن بشیر کو ہٹا دیتا ہے اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر ہائر کر دیتا ہے, اور وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیتے ہیں. سمجھ گئے. اس طرح سے جناب کوفہ کے لوگوں نے تو ظاہر سی بات ہے جب اتنا زیادہ وہ دیکھا تو وہ جو ہے وہ ان کا ساتھ ہی چھوڑ گئے. مسلم بن عقیل صاحب نے خط بھی لکھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ تب اتنے دور میں کوئی جدید قسم کا دور تو نہیں تھا کہ جناب جلد از جلد ایک سیکنڈ میں میسج پہنچ جائے. ہاں, کچھ دن لگا کرتے تھے, ہفتے لگتے تھے, مہینے لگتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے میں. تو اس طرح سے یہاں سے جناب پھر حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اپنا لشکر لے کے کوفہ کی طرف, کربلا کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو رستے میں جناب جو ہے وہ آپ کو روک لیا جاتا ہے. حر بن یزید تمیمی نامی جو شخص ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کو روک لیتا ہے, کیونکہ جو یزید ہے اس نے اس کو بھیجا کہ اس کو روکو, ان کو روکو جا کے, یا تو ان کو کہیں کہ ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں, ہماری حکومت مان لیں, اور اگر نہیں مانتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے, اور اگر ایسے نہیں ہے تو پھر واپس چلے جائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کو اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی, لیکن حر بن یزید نے جناب جو ہے وہ ان کو بات جو ہے وہ کنونس کر لی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھی. یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے, اور پہلے جو شہید ہوئے حر بن یزید ہی ہوئے تھے. یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا. تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ معاملات چلتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب جو ہے وہ یہ جو عبید اللہ بن زیاد ہیں, یہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکنے کے لیے عمر بن سعد کو کیا کرتے ہیں. یہ جو عبید اللہ بن زیاد ہے وہ عمر بن سعد کو, یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے, پتر تھے, تو اس کو بھیجتے حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے کہ جناب یا تو آپ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں, یہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں, یا واپس چلے جائیں. اس طرح سے انہوں نے ان کے سامنے یہ باتیں رکھی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا نہ واپس جائیں گے, ٹھیک ہے, اور نہ ہم یہاں پہ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں. تو یہ ساری جو وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. الٹیمیٹلی یہ 3 ذی الحجہ کو نکلے تھے یہاں سے, اور 2 محرم 61 ہجری ہوتی ہے اور 680 AD ہوتی ہے. یہ جناب پہنچتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا پہنچ جاتے ہیں. کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں؟ کربلا پہنچ جاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی 7 محرم کو, کب جی؟ 7 محرم کو جناب جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر پانی جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ جو دریائے فرات ہے, یہاں سے پانی نہیں بھرنے دیا جاتا, دریائے فرات سے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ پانی 7 محرم کو بند کر دیا جاتا ہے. 9 محرم کو جا کے بات چیت جو ہے وہ معاملات جو مذاکرات ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اور 10 محرم کو واقعہ کربلا
جو ہے وہ ایونٹ رونما ہوتا ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اور بھی جو لوگ موجود تھے ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت زین العابدین بچتے ہیں اور کچھ لوگ اور بچتے ہیں، ان کو پھر یزید کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے واقعہ کربلا جناب جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ جو میں نے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی، ڈسکس کی، یہی سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ جو سوال PPSC پوچھے گا، جو اس نے پوچھے ہیں وہی ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے یہ سارے کا سارا واقعہ کربلا جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، یہ ایونٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جناب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب شیر خدا کا جو ہے وہ مزار موجود ہے یہاں پہ۔ آج کل تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا بن گیا جی ہمارے پاس، کیا جی عراق بھی موجود ہے، کیونکہ تب یہ علاقے تھے لیکن عراق نہیں تھا، شام تھا، یہ سارے کا سارا ریجن۔ اب یہاں پہ عراق موجود ہے جس کا کیپٹل بغداد ہے، اور عراق کا پرانا نام جس کو ہم میسوپوٹیمیا بھی بولتے ہیں، اور میسوپوٹیمیا از مین بائی، یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ لینڈ بٹوین ٹو ریورس، لینڈ بٹوین ٹو ریورس، لینڈ بٹوین ٹو ریورس کیا؟ ایک یہ ریور ہے دریائے فرات ہے، اور ایک دریائے دجلہ ٹگرس ریور، اس کے درمیان میں بغداد موجود ہے، شہر آباد ہے، اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں میسوپوٹیمیا کا یہ بھی مطلب ہے، یہ بھی سوال پیپر میں پوچھا گیا کہ میسوپوٹیمیا کا کیا مطلب ہے؟ لینڈ بٹوین ٹو ریورس، دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے جناب جو واقعہ کربلا ہوتا ہے، تو واقعہ کربلا کے جو مین کردار تھے وہ یزید تھا، اس طرح سے کہا جائے تو عبید اللہ ابن زیاد تھا، اس طرح سے کیا تھا جی وہ اس کا نام شمر بن الجوشن جناب جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، اس واقعہ کربلا کا، وہ بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اس طرح سے جناب جو ملامہ وہ بھی اس میں موجود ہے، اس طرح سے عمر بن سعد جو ہے وہ بھی یہیں پہ اسی واقعہ کربلا کا سر فہرست جو ہے وہ کردار ہے، وہ جو یزید کی طرف سے جو کیا کرتے ہیں وہ یہ سارے جو ہے وہ واقعہ کربلا میں ملوث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ان سے جو بدلہ لینے کے لیے ایک پرسنالٹی آئی تھی، وہ کون سی تھی؟ یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ واقعہ کربلا کا جو بدلہ لینے والی پرسنالٹی کا نام کیا تھا؟ تو وہ تھے مختار ثقفی۔ کون تھے جی؟ مختار، میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی، مختار ثقفی، مختار ثقفی۔ یہ جناب مختار ثقفی صاحب یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو ابو عبید ثقفی صاحب کے بیٹے ہیں، پتر ہیں۔ ابو عبید ثقفی صاحب وہی جو حضرت عمر کے دور میں جنگ جسر لڑتے ہیں، سمجھ گئے بات کو؟ تو اس طرح سے مختار ثقفی صاحب ان کے بیٹے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا تھا، پھر بعد میں آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے پھر ان کو قتل کر دیا، اور واقعہ کربلا کا کیا لیا جی؟ بدلہ لیا، بڑا زبردست قسم سے ان سے۔ تو یہ سارا واقعہ جی ہمارے پاس واقعہ کربلا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ یہی سوال آپ سے PPSC کے حوالے سے پوچھے جائیں گے۔ ہم یہاں پہ PPSC کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ کوئی فلسفی نہیں جھاڑ رہے، یا پھر ہم کوئی اور یہاں پہ ایکسٹرا جو انفارمیشن اپنے سر کے اوپر نہیں لا دیں گے، PPSC کے حوالے سے ہم بس ڈسکس کریں گے۔ تو ٹھیک ہے جس کو اس طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، یہ سارے سوال آپ سے وہ پوچھے گا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے واقعہ کربلا تک ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب اس کے بعد ہم جو ڈسکس کریں گے وہ انڈو پاک ہسٹری کا آغاز کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا بنو امیہ کی ڈائنسٹی میں ہی ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم صاحب جو وہ ہندوستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں 712 میں، وہاں سے ہماری انڈو پاک ہسٹری کا آغاز ہو جاتا ہے، سمجھ گئے بات کو؟ تو اس طرح سے ہم اس کو انشاءاللہ انکمنگ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے، اور اسلامیات کے لیکچر ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، جس میں ہم مختلف جو ہے وہ اسلامیات کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کریں گے، جیسے قرآن پاک کے بارے میں جو سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، احادیث کے حوالے سے، ارکان اسلام کے حوالے سے، اس طرح سے ہم ساری جو چیزیں وہ ڈسکس وقتاً فوقتاً یہ لیکچرز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ انکمنگ لیکچرز میں ہم انڈو پاک ہسٹری کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی ہمارے پاس آج کا لیکچر ہے، جس میں ہم نے ڈسکس کیا بنو امیہ ڈائنسٹی کیسے، کس نے بنیاد رکھی، اس طرح سے بنو عباسی ڈائنسٹی کس طرح سے آتی، کس طرح سے جاتی ہے، پھر واقعہ کربلا کس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی ہمارے پاس آج کا لیکچر تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا۔ اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھ سے ڈسکس کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔